मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। आज मेरे पास इतनी बहुत सारी खबरें थी कि मुझे ये मुश्किल हो रहा था कि इनमें से मैं कैसे सिलेक्शन करूं, किस पे बात करूं और किस पे ना करूं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से कोई सिग्निफिकेंट टॉपिक लेकर उसी के ऊपर मैं बात करती चली आ रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस तरह के कल मैंने उसके ऊपर की, वो जो बिल आ रहा है उससे पहले भी, तो बहुत ही अहम टॉपिक्स जो होते हैं उनको कुछ इस तरीके से रखना चाहिए कि उनके ऊपर अलहदा एक पूरा सेशन और बात हो। जो अभी मेरे पास कई ऐसी खबरें हैं, चलिए देखते हैं कि उनमें से कौन कौन सी खबर मैं आप तक पहुंचा पाती हूँ। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर जो है वो आसमानों पर जा चुका है। उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत पहाड़ों से भी ऊपर निकल चुका है, आसमान तक पहुंच चुका है। और कहा यह जा रहा है कि ये डॉलर जो है ये 180 से ऊपर भी जाएगा, यानी 180 से ऊपर चला जाएगा ये, इतनी ज़्यादा। और इसके साथ साथ महंगाई भी उसी रफ्तार से ऊपर जा रही है और आसमानों तक पहुंची हुई है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टीयरिंग व्हील है उसको अच्छे तरीके से पकड़कर इधर उधर हम हो रहे हैं, और लग तो ऐसी रहा है कि बहुत हवाएं तेज चल रही हैं, हम धचके खा रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील जो है ना वो हमने ना छोड़ने की कसम खाई हुई है। कोशिश इस हुकूमत की पूरी यही है कि स्टीयरिंग व्हील पर वी आर इन रैग्स, लेकिन वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस स्टीयरिंग व्हील। तो इसके ऊपर बल्कि मैं आपको ये खुद से बताने के बजाय क्लिप दिखाती हूँ, वो हूबहू आप कह लीजिए कि डिपिक्ट करता है इस वक्त जो सिचुएशन है हुकूमत की, के जो स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश हो रही है इस वक्त, जो इकोनॉमी का हमारा हाल है, जो महंगाई और अब डॉलर की जो सूरत हाल, उसके बाद बिल्कुल यही सिचुएशन है। देखिए, देख लीजिए क्या हालत है। चीथड़ों में आ चुके हैं और खाने पहनने, गरीब से पूछें कुछ भी जो है वो नहीं है उसके पास, लेकिन पूरी जोश और जज्बा पूरी तरह कायम और दायम है। और हुकूमत भी देख लें, आपने देख लिया, अब और क्या कहने की ज़रूरत है। अच्छा, हमने आज तक ये पढ़ा था और सोचा था और देखा था और यही जाना था, यही पढ़ते आए थे, सुनते आए थे कि डॉलर की कीमत जो है वो जब ऊपर जाती है तो रुपए की कीमत गिरती है और ये मुल्क के लिए बहुत ही बुरा होता है। लेकिन हमें अब ये पता चला कि दरअसल इनडायरेक्टली ये कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद है ये चीज़। तो हम क्यों घबरा रहे हैं? घबराना नहीं है। जो खान साहब ने ये कहा है कि घबराना नहीं है, वो इसी मौके के लिए कहा है, क्योंकि जो वजीर मौसूफ हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल में बयान किया है कि किस तरीके से अच्छा है डॉलर का ऊपर जाना और रुपए का नीचे आना। जरा ये भी देख लीजिए। ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये लोगों को नहीं पता, वो वहां से बैठ के कहते हैं कि जी ये तो बस कास्ट बढ़ती जा रही है। ये शौकत तरीन साहब ऐसे ही घबरा रहे हैं बिला वजह। भाई वजीर खजाना को बताइए, सबको ये बताना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनको बताएं कि ये इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है, इनसे मदद लें। और बल्कि इनको जाकर जो है उनको मशवरे ये देने चाहिए कि क्यों घबरा रहे हैं। घबराने की कोई बात इसलिए नहीं है कि बता दिया कि भाई डॉलर अगर ऊपर जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए। देखिए ना कितना फल फूल रहा है ये मुल्क, और ये हुकूमत कितना फल फूल रही है कि देखिए कितने अच्छे हालात हैं। अच्छा, एक बहुत ही अहम खबर जिसके ऊपर बात करनी है, वो खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दे ही डाली है। बस ये धमकी किस हद तक खतरनाक हो सकती है, इसकी वजह ये है जो कांग्रेस में बातें हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को रिकंसिडर किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या करना है। काफ़ी खतरनाक गुफ्तगू वहाँ पर कई सेनेटर्स ने की। एंटोनी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो हमारे मफादात के खिलाफ है। और ये भी कहा गया इनडायरेक्टली, यानी उन्होंने जब ये बात कही वहाँ पर कही गई कि कई मौक़ों पर जो है पाकिस्तान ने हमें कुछ कहा और कुछ किया, यानी उनका मतलब ये था कि धोखा दिया कई मौक़ों पर और कई मौक़ों पर साथ भी दिया, ये भी कहा गया। तो जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है
وہ گاڈ فاربیڈ ایک اس قسم کی سچویشن ہم بالکل نہیں وہ کہنا چاہتے کہ کچھ طرح کی کوئی بات، لیکن جو وہاں پر گفتگو ہوئی ہے وہ کہاں تک پہنچے گی، اور اب جب وہ آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے. ڈو مور جو ہے میرا خیال ہے کہ اب بہت پیچھے جا چکا ہے. ڈو مور اب ہمیں کوئی نہیں کہے گا، کسی میں اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈو مور کہے، بلکہ اب یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے. اس میں نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر نہیں کریں گے تو دیکھیے ایک بات جو وہاں پہ کی گئی کہ نان نیٹو اتحادی جو ہے اس سے پاکستان کو نکالنے کی بات بھی وہاں پہ کی گئی ہے. یعنی یہ کہ پاکستان کی وہاں پر جو اسلحہ ہے، جو ویپنز ہے، اس تک رسائی جو ہوتی ہے پاکستان کی وہ نہیں رہے گی. اس کے علاوہ اور کیا کیا وہ سوچ رہے ہیں. لیکن اس سے بھی اہم ایک اور موضوع کہ جو بائیڈن کی کال وزیر اعظم کو نہیں آئی. ویسے تو دیکھیے بھاگے بھاگے سب چلے آ رہے ہیں پرائم منسٹر کا انٹرویو کرنے کے لیے. اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا انٹرویو بہت ہٹ جاتا ہے اور وہ بہت کیونکہ پاپولر ہے، اور پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی ایک دو باتیں تو ایسی کہہ دیتے ہیں جو وائرل ہوتی ہیں. تو جتنے بھی اب اینکرز ہیں نا دنیا کے بڑے بڑے پروگرام سے لے کر جتنے بھی جو بھی ہیں، وہ ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا انٹرویو کر لیا جائے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر پروگرام تھوڑا سا نیچے جا رہا ہے، اس کو اٹھانا ہے، ریٹنگ لینی ہے، چلے جی ان کا انٹرویو لینے چلتے ہیں. اس کے بعد جب انٹرویو لے لیا جاتا ہے تو وہ تو آپ کو جانتے ہیں اپنی معصومیت میں کیا کیا کچھ کیا جاتے ہیں، اس کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اٹھا کے وائرل کی جاتی ہیں. لیکن بہرحال چلیں کوئی اور آئے نہ آئے اور بائیڈن کی کال آئے نہ آئے، لیکن کم از کم انٹرویوز کے لیے لوگ آ رہے ہیں. یہ کم بات ہے کیا؟ تو جناب ہوا کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان خاتون نے کیا پوچھا اور وزیر اعظم صاحب نے کیا جواب دیا. ہمارے ملک کے بہت ہی مشہور و معروف اینکر صاحب ہیں اور جن کے ملینز میں سبسکرائبرز ہیں. انہوں نے اصل میں جو ریئل سچویشن ہے، جو اصل بات ہے کہ فون کیوں نہیں آ رہا، وہ بتا دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مودی کی کال ہم خود ہی نہیں اٹھا رہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان سے تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے مودی کی کال ہم خود ہی نہیں اٹھا رہے. اور جو بائیڈن کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ ان کو کال کرے. وہ اتنا شرمندہ ہے، جو بائیڈن اتنے شرمندہ ہے، اتنا شرمندہ ہے وہ، کیونکہ عمران خان نے اس کو کئی مرتبہ اس کو سمجھایا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے وہاں پر جا کر بھی اس کو سمجھایا لیکن اس کو بالکل سمجھ نہیں آئی. تو اب وہ اتنا شرمندہ، اس کو تو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کال کرے، تو اس لیے وہ عمران خان کو کال ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ اتنا شرمندہ ہو چکا ہے. اور مودی کی کال آ رہی ہے لیکن وہ تو اٹھائی نہیں جا رہی. مطلب اب ہم کہاں سے پتہ کریں، کہاں سے پوچھیں کہ کتنی مرتبہ کال کی ہے نریندر مودی نے عمران خان صاحب کو، اور اس کے علاوہ جو بائیڈن ہیں ان کو کس حد تک شرمندگی ہے، یہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا. CNN کی اینکر پرسن، ان کو تو نہیں تھا نا اندر کی بات کا پتہ. دیکھیے جو ظاہر ہے کہ اتنی ایک ایسی بات، اتنے اندر کی بات کہ جس کے متعلق تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کالز تو آ رہی ہیں، انڈیا سے بھی کال آ رہی ہے اور اس کے علاوہ لیکن وہ تو کال اٹھائی نہیں جا سکتی، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ بائیڈن جو ہے وہ اتنا شرمندہ ہے، عمران خان نے اس کو جو کہا تھا وہ اس نے مانی نہیں بات، اور بعد میں وہی کچھ ہوا تو وہ تو شرمندگی میں کال نہیں کر رہا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہ صورتحال ہے. لیکن CNN کی اینکر کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب سے وہی سوال کر لیا کہ آپ کو، حیرت سے انہوں نے پوچھا آپ کو بائیڈن کی کال ہی نہیں آ رہی. اصل میں وہ یہی چاہ رہی تھی کہ اس کا جواب لے کر اس کو آگے چل کر وائرل کروائیں اور ہٹ کروائیں، جہاں تک مجھے لگتا ہے. اچھا خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے بہت مصروف ہیں، تو اب یہ تو وہ کہاں پر اتنے مصروف ہیں، یا آپ ہی ان سے پوچھئے کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ کال ہی نہیں کر سکتے. تو عمران خان نے بھائی اپنی بات جو ہے وہ ریپیٹ کی کہ جی کال جو ہے وہ نہیں آئی. ایک تو بہت ہی اہم بات کی ہے عمران خان صاحب نے انٹرویو کے دوران، جس کا ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کیسا ہو سکتا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغانستان کے حالات سدھر گئے تو پھر امن و امان ہوگا وہاں پر، ورنہ پاکستان کو بہت شدید خطرات لاحق ہیں. بالکل ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں. ظاہر ہے کہ وہاں پہ اگر حالات سدھر جاتے ہیں تو امن و امان ہو جائے گا، اور اگر حالات نہیں سدھرتے تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے. تو چلیے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حالات اگر نہیں سدھرتے یا سدھر جاتے ہیں، جس طرح امریکہ نے یہ کہا ہے کہ 2 سال کے بعد امریکہ کو القاعدہ کے ایکٹیو ہونے اور ان سے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے پاکستان کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ اسیس کر لیا ہے کہ افغانستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور دھمکی جو لگا دی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان
ہمارے کہے بنا افغانستان کو تسلیم نہ کرے. ہم جب تک وہ ہماری بات نہیں مانتے تب تک تسلیم نہ کرے. تو ہم تو اس کے لیے تیار ہیں کہ کوئی بات نہیں, وہاں کی خواتین بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ خود اپنے مسائل سے نپٹیں گی اور خود آزادی حاصل کریں گی. کسی کو باہر سے ضرورت نہیں ہے. لیکن امریکہ ایسا نہیں سوچتا, جو سپر پاورز ہیں, جو یورپین کنٹریز ہیں, وہ ایسا نہیں سوچتی. امریکہ اگر وہاں پہ تھا تو کم از کم جو سول سوسائٹی ہوتی ہے اور سول لبرٹیز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ حاصل تھی. اور جب آپ ایک اتنے عرصے تک ایک جنریشن وہاں پر اس طریقے سے گرو کی ہے تو اب بڑے ہو کر وہ یہ تمام پابندیاں برداشت نہیں کر پائیں گے. اس طرح کی حکومت میں, جس طرح کی وہ فٹ بال ٹیم یہاں پر پہنچی ہے, ہم نے بڑا اس کو زبردست ویلکم کیا ہے, ظاہر ہے کرنا ہی تھا. ہم تو کئی سالوں سے لاکھوں جو ہیں وہ ریفیوجیز کو اسی طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کھیلوں پہ, خواتین کی کھیلوں پہ پابندی لگ گئی اور ان کو یہاں پہ آنا پڑا. ہمیں خوش ہو کے ان کے دل سے پوچھیں نا کہ جس طرح وہ وہاں پر اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کو یہاں پر آنا پڑ رہا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں ایک اور پروگرام کرنے کو اس میں ہوں گی. اچھا, ایک خبر میں جس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, بڑے جو ہیں وہ پروگرامز ہو رہے ہیں. خبر کچھ یوں تھی کہ ہماری جو فرسٹ لیڈی ہیں وہ ایک لاہور میں ایک دماغی امراض کا جو ہسپتال ہے جس کو کہ پاگل خانہ کہا جاتا ہے یا مینٹل ہاسپٹل, تو وہ پاگل خانے میں جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی. اور ویسے تو باہر جو ہیں وہ سب پاگل ہیں, اندر جتنے لوگ ہیں وہ پاگل نہیں ہیں. منٹو نے ایک بڑی زبردست بات اس کے اوپر کہی تھی جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی, لیکن اس کا جو آپ سمجھ لیجئے ایسنس تھا وہ یہی تھا کہ دراصل جو پاگل خانے کے باہر لوگ ہوتے ہیں پاگل وہ ہوتے ہیں, جو اندر ہوتے ہیں وہ اتنے اس نقطے پر, اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس کی اس سچویشن سے جو ہے باہر نکل جاتے ہیں. وہ لہٰذا ان کو آپ پاگل نہ کہیے, باہر کے لوگوں کو پائیے. لیکن بہرحال عام طور پر جو ہے عام آدمی تو ہم یہی کہتے ہیں نا. تو اس کے اوپر تنقید بھی بڑی کی گئی. مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے اس میں کہ ایک تو یہ کہ وہ چیریٹی کے کام تو ہمیں کرتی بھی نظر آتی ہیں, فلاحی کام, تو یہ ساری جو ہے اگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے. اگر کوئی فلاحی کام ہے, اگر کوئی چیریٹی کا کام ہے, اس کے لیے وہ اپنے ان کا یہ عہدہ ان کو نہیں روکتا فرسٹ لیڈی کو کہ وہ کسی ایسی اس کے لیے وہ اگر چاہتی ہیں کہ وہاں کے مریضوں کے متعلق حال چال. ہاں, ایک بات کہ جس طریقے سے وہاں پر جو میرا والا تنقید کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہیں یا وہ کون ہے اور ان سے جب وہ بتا رہے ہیں ان کو اس کے متعلق سچویشن کے تو اس کے اوپر جو انہوں نے ان سے بات کی اور ان کو کہا ہے کہ مجھے یہ بتائیے, آپ لکھ کر رکھیے, جو کچھ آپ بتا رہے ہیں سارا آپ لکھیں, آپ لکھ کے مجھے, میں آتی ہوں جب واپس ابھی آتی ہوں تو پھر آپ یہ جو ہے یہ مجھے لکھ کر بتائیں. تو وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ کوئی ڈیزگنیشن پہ ہوتا ہے جب تو وہ آرڈر اس طرح کی طریقے سے کر سکتا ہے, کیونکہ اسی کے پاس یہ ہوتی ہے نا اجازت کہ آپ کسی سے اسی وقت تمام انفارمیشن مانگ سکتے ہیں اس انداز میں. ویسے تو ظاہر ہے اگر آپ ویسے جاتے ہیں کوئی بھی پوچھ سکتا ہے, لیکن وہ انداز جو ہے کچھ ایسا لگا کہ شاید وہ آرڈر کر رہی ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ ان کو سوٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ آرڈر ویسے تو بہت بڑے بڑے کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں اور کرتی ہوں گی, لیکن کیمرے کے سامنے اس طریقے سے اگر آ جائے اور کسی ڈاکٹر کو یا اس طریقے سے آپ جہاں پہنچے وہاں پہ کر رہے ہو تو اس کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں یاد ہے پہلے ریحام خان تھیں تو وہ انہوں نے تو بیچاری نے 2-3 جگہوں پہ جو ہے وہ جانے کی کہیں پر کوشش کی تھی باہر نکل کے, تو ان کے اوپر تو بے تحاشا تنقید شروع ہو گئی تھی کہ یہ تو جو ہے وہ لوٹ کے کھا جائیں گی پی ٹی آئی کو, یہ تو جماعت میں سب سے آگے نکل جائیں گی, یہ تو وزیر اعظم یہ خود بن جائیں گی, یہ تو وزیر اعظم کو پیچھے کر دیں گی, خود آگے آ جائیں گی. اصل میں ہوتا کچھ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیونکہ وہ جو تھا نا اس وقت سیناریو, یا یہ کہہ لیجئے کہ پرائم منسٹر جو ہیں جس طریقے سے وہ آئے ہیں ایک بہت ہی پاپولر لیڈر کے طور پہ, پرائم منسٹر کے طور پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہیرو کے جو سب سے نزدیک ہوتا ہے نا وہ ولن بن جاتا ہے, کیونکہ باقی سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے اب ہمارا پتا کٹائے گا. تو جناب بہت سے لوگوں نے آ کے بہت سے لوگوں کو پتے جو ہیں وہ کٹائے ہیں اور کیا کیا کچھ ہوا ہے, چھوڑیں اب اس کو, کوئی بات نہیں. بڑی چھوٹے چھوٹے شہروں میں ایسی بڑی باتیں ہوتی ہیں, یا بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, چلتی ہیں. اجازت دیجیے, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اچھے اس پروگرام کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ٹیک کیئر, گڈ بائے.